बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से आपके लिए चंद अहम तरीन और बड़ी ख़बरें, मालूमात और फिर उन पर तज्ज़िया। पहली बड़ी ख़बर, ताकतवर हलकों ने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत इमरान खान को रावलपिंडी की अडयाला जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हतमी फ़ैसला कर लिया है। इसकी तफसीलात जनाब आपके सामने रखेंगे। वजूहात क्या हैं, क्यों ये फ़ैसला किया गया और क्या इस फ़ैसले के नतीजे में आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम इमरान खान साहब की रिहाई देख रहे हैं या फिर इमरान खान साहब की कैद को मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी ख़बर, एक ताकतवर और अहम तरीन आलमी शख्सियत अगले तकरीबन 72 से 96 घंटों के अंदर, कहा यह जा रहा है कि 26 जुलाई तक पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा कर सकती है। और कहा यह जा रहा है कि ये अहम तरीन शख्सियत न सिर्फ इस्लामाबाद के रेड जोन में बल्कि रावलपिंडी में भी अहम तरीन मुकाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में चंद अहम तरीन मुलाकातें करने जा रही है, जिसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत पर बड़े गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। और जनाब तीसरी बड़ी ख़बर है, शरीफ ख़ानदान के रूह रवां नवाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब से राबता कर लिया है मुस्तकबिल के किसी भी सियासी सेटअप के अंदर अपने हिस्से के लिए, अपनी सियासी लेगेसी को, सियासी दुकान को बचाने के लिए। और इत्तलात ये हैं कि साइड लाइन पर इस वक्त शरीफ ख़ानदान के एलची, शरीफ ख़ानदान के नुमाइंदे, इस वक्त की चुंतख़ब हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका के अंदर इस वक्त जो हैं वो अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं। तो जनाब पहली बड़ी ख़बर, ताकतवर हलकों का फ़ैसला कहें या मनसूबा कहें, कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को बहुत जल्द इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। अडयाला की जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के इस फ़ैसले के पीछे अमरीकी दौरा भी करार दिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब माजी में हमेशा पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात ने, सदूर हों या वज़ीर आज़म हों या फिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों, आमिर हों, और इस मरतबा तो खैर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाइब्रिड निज़ाम के अंदर किसकी हुकूमत है, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। उन्होंने जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 19 जून को मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद चहमगोइयाँ हैं, दो तरह की राय सामने आ रही है। एक राय ये है कि जनाब उनका किला मज़ीद मजबूत हो गया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वो क्या कुछ दे सकते हैं इसके ऊपर काम चल रहा है। बदले में अमरीकी सदर कुछ मामलात पर खामोश रहने का, जो मामलात को ऐसे ही चलाने का कह चुके हैं, ये दावा करते हैं हुकूमती हलकों के करीब कुछ बड़े एंकर, वेले कालमनिगार और मुलाजम साफ़ी। लेकिन दूसरी जानब कुछ जो गैर जानबदार हलके हैं, जिसमें कुछ आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स भी हैं, वो ये कह रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि ज़्यादा लंबे अरसे तक इस तरह पाकिस्तान को नहीं रखा जा सकता। अमेरिका पाकिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत है इमरान खान, क्योंकि उन्होंने वोट दिया, वो उनको इक़्तिदार के अंदर जो है वो देखना चाहते हैं। और आप जल्द अज जल्द इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर बनाएं। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में, इस मुलाकात के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत पर पहला असर ये पड़ने वाला है कि कैदी नंबर 804 को अडयाला की सूबाई जेल से इस्लामाबाद की नई वफाकी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। और नई जेल तैयारी के मराइल में है और अपने नए मेहमान के मुंतज़िर है, जो कि वजारत दाखिला के अंडर है ये जेल। और ये दावा, ये जो जुमले मैंने आपके सामने पढ़े, हमारी मालूमात भी हैं, इससे पहले भी हम आपके सामने रख चुके। ये जनाब सुहेल वड़ाई साहब के आज के कालम का एक इक़्तिबास है, जो ये कह रहे हैं कि जनाब वो ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन माजी में क्योंकि हर बड़ी मुलाकात के नतीजे में पाकिस्तान में अहम तब्दीलियाँ होती रही हैं, तो सियासत पर पहला असर वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। ये तो जनाब ख़बर हो गई, मालूमात हो गई। इस पर जनाब इस मज़दूर साफ़ी का तज्ज़िया ये है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल के अंदर अगले एक माह के अंदर इमरान खान साहब से कुछ अहम तरीन शख्सियात की जो मुलाकातें हैं, वो जनाब जिनमें कुछ बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती हैं, जिनके लिए शायद रावलपिंडी जाकर उस गुंजान आबाद इलाके के अंदर या अडयाला जेल के अंदर जहाँ दीगर कई मामलात भी हैं, वहाँ पर शायद मुलाकात करना उस तरह से मुमकिन ना हो। इमरान खान साहब से मुलाकात करने का इनका इरादा है
اور کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مستقبل کے کسی سیاسی سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا جائے، کیونکہ دن بڑی تیزی کے ساتھ پھسل رہے ہیں۔ نومبر 2025 کے بعد اگلے 2 سال نومبر 2027 جو کہ آرمی چیف کی بڑھائی ہوئی مدت ہے 2 برسوں کی موجودہ آرمی چیف صاحب کی، اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ اگلا آئندہ سیٹ اپ کیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو مائنس کرنے کی جو تمام تر کوششیں ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہیں۔ اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف، چاہے آپ انہیں حکومت نہ دیں دھاندلی کر کے، چاہے آپ ان کے مقابل قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر 2/3 اکثریت آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر حاصل کر لیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکے جو کچھ آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ 70 اور 90 کی دہائی کے اندر کیا تھا، جب پیپلز پارٹی اس کے بعد کبھی دوبارہ سے پنجاب میں اقتدار میں نہیں آ سکی، اور اس کے بعد پھر اگلے 10 برس تک نون لیگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی حالت ہوئی۔ پنجاب کے اندر کاف لیگ نے ان کی ساری جگہ لے لی، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں ایسا آپ نہیں کر سکے، نہیں ہو سکا، اور اب آپ اگلے سٹیپ کے طور پر جناب 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، جس پر میں آگے چل کر آپ کو ایک بڑی تفصیلی ویڈیو، اگلی ویڈیو شاید میں اس کے اوپر کروں کہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم میں کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا راستہ جو ہے روکنے کا وہ منصوبہ بنایا گیا۔ بہرحال اس سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی ممکنہ ڈیل کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیا جائے۔ دوسری بڑی خبر جناب یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر پہنچے ہیں امریکہ، بلکہ سائیڈ لائن پر ان کے پاس ایک نواز شریف صاحب کا ایجنڈا بھی ہے۔ نواز شریف جو کہ کسی دور میں کہا کرتے تھے کہ شاید پنجاب کی وہ مقبول ترین شخصیت ہیں، لیکن اس کے بعد فروری 2024 کے الیکشن نے سب کچھ اڑا کر رکھ دیا۔ عمران خان صاحب نے مد مخالف تمام تر 14 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور سب کو جناب انہوں نے شکست فاش دی، بغیر انتخابی نشان کے اور بغیر انتخابی کمپین کے۔ لیکن اس کے بعد پھر راتوں رات جب نظر آیا کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر یہ فارم 47 کی حکومت بنائی گئی، اور اب اگر ممکنہ طور پر کسی قسم کی کوئی ڈیل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان اگر عمران خان صاحب کی شرائط پر ہوتی ہے تو جو سیاسی دکانیں ہیں روایتی سیاسی مافیا کی، وہ جناب ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہیں بند، اور سر دست اسی روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ پاکستان کے طاقتور حلقے چلنا چاہتے ہیں، جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے مستقبل میں کسی ممکنہ ڈیل یا NRO کے حوالے سے انہیں کوئی گرین سگنل نہ نظر آ جائے۔ اور یہ جو اہم ترین شخصیات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو کہ 26 جولائی کو ایران کے صدر ممکنہ طور پر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی دوست ممالک بات کر چکے ہیں، جن میں UAE، جن میں ترکی، جس کے اندر انڈونیشیا، جس کے اندر ملیشیا، جس کے اندر یہاں تک کہ سعودی عرب اور امریکی اور برطانوی سفارتکار بھی شامل ہیں۔ اور اب بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو دورہ ہے ایران کے صدر کا، یہ وہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ہے، جو کچھ پاکستان کا کردار تھا اور اس کے بعد پھر جو امریکہ کا کردار تھا، اس کے اوپر ایران آگے چل کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ ایک ابراہیم معاہدہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان کا موقف بھی ایران لینا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کہاں کھڑا ہے؟ ایران اور سعودی عرب کو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب برج بھی کرتے رہے ہیں، اور اب کئی اہم معاملات پر ایران اور سعودی عرب عمران خان صاحب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، اور اس دورے کو بھی اسی کوشش کے تناظر میں جو ہے اسلام آباد کے بعض باخبر حلقے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلی بڑی خبر جس کی جانب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ممکنہ طور پر اگست کے مہینے کے اندر جو پاکستان کا دورہ ہے، کیونکہ کچھ غیر جانبدار حلقے مسلسل اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ جناب کوئی 15 اگست کے آس پاس کا ہے، معاف کیجیے گا 18 اگست کے آس پاس کا ہے، یعنی 19 جون کو جو ملاقات ہوئی اس میں 60 دن کا وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا تھا کہ آپ اگلے 60 دن کے اندر اپنے معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ بہتر بنائیں۔ اب پلان کیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کا، جس کے لیے جلدی جلدی یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ نہ صرف مخصوص نشستوں کا اپنی مرضی کا فیصلہ دلوایا گیا،
اس کے بعد پھر جب حلف اٹھوانا تھا وہاں پر بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھا کر جلدی حلف اٹھایا گیا، الیکشن کروائے گئے، اور مقصد کیا تھا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے غیر آئینی اور غیر قانونی سیٹ اپ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی سے ڈکی چھپی ہو، بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا نظام ہے جس کی زمین کے اوپر کسی قسم کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہوا کے اندر ہے۔ فارم 47 اگر اصلی جو کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ آ جائیں سامنے کسی وقت بھی کسی بھی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، تو یہ جو ایک پورا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ دبڑدوس ہو سکتا ہے، زمین بوس ہو سکتا ہے۔ تو اب کیونکہ اس کو انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ جناب اس طرح سے یہ سسٹم اب آگے نہیں چلایا جا سکتا، ارلی الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس ارلی الیکشن سے پہلے یا عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی اگر انہیں یقینی بنانا پڑی عالمی پریشر کے نتیجے میں، تو اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنے کا پلان ہے۔ اب یہاں سے آپ نے ذرا کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ جناب یہ جو کچھ ہوا تھا فاٹا کا انضمام خیبر پختونخوا کے اندر، اب طاقتور حلقوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ کوئی غلطی کا احساس نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو بالکل آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ بھی سوچا گیا تھا کہ جیسا کہ پہلے فاٹا کا انضمام نون لیگ کے دور کے اندر ہوا، اسی طرح سے آگے چل کر جس قسم کی خود مختاری سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دی گئی، پلان اس قسم کا کیا جا رہا تھا کہ جناب کشمیر، جس کی وجہ سے جو پاکستان نے کچھ ایسے فیصلے ماضی کے اندر کر رکھے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی، جس کی وجہ سے پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے جو UN کے اندر کیس تھا وہ بھی کمزور ہوا، تو یہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کیونکہ طاقتور حلقے مشرف دور میں چاہے وہ بگ واش فارمولا ہو، چناب فارمولا ہو، ان کے ذریعے اس قسم کی چیزیں پہلے آتی نہیں ہیں کہ جناب انڈین کشمیر انڈیا کے پاس، پاکستانی کشمیر پاکستان کے پاس، انڈیا نے وہاں پر اسے باقاعدہ طور پر اپنی ریاست ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صوبہ بنا لیا، اور اپنے آئین کے اندر بھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ انکلوڈ کر لیا کئی چیزوں کو۔ یہاں پر اب پاکستان کے پاس آخری اور بہترین حل یہی ہے کہ جناب کشمیر کی بھی اس طرح سے جو ایک خود مختار حیثیت رکھی گئی ہے، علیحدہ سے ان کے صدر اور وزیر اعظم وہ جناب ختم کر کے گلگت بلتستان کی طرح وہاں کا بھی وزیر اعلیٰ ہو، اور آگے چل کر پھر کیا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی جو ہیں وہ نشستیں ہوں جناب پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، وہاں کی صوبائی اسمبلیاں ہوں سپریم کورٹ کے انڈر، اسی طرح سے وہاں کی جو آئینی عدالتیں ہیں جس طرح دیگر صوبوں کی جو ہے وہ ہائی کورٹس کام کرتی ہیں وہ اسی طرح سے کریں۔ یہ عمران خان صاحب ان خطوط کے اوپر اس وقت کے طاقتور حلقوں کے ساتھ سوچ رہے تھے، اور ڈیفینیٹلی یہ معاملات آگے چل کر بڑے بہتر ہو جاتے اگر ان پر عمل درآمد کیا جاتا، لیکن ایسی صورتحال میں ہوتا کیا، جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، اقتدار جو ہے وہ پاکستان کا جو ایک ازلی حتمی قسم کا اقتدار پہلے دن سے جو ہے نا وہ طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے اس قسم کے اقتدار، اس قسم کے اقدامات کے نتیجے میں وہ ریت جو ہے نا اس اقتدار کی ان طاقتور حلقوں کی مٹھی سے پھسلتی جاتی، اس لیے پھر یہ اس میں بہت سارے پلیئرز تھے، امریکہ بھی تھا ڈیفینیٹلی، اور پھر جس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں نے مدد بھی کی، اپوزیشن کی بھی، امریکہ نے بھی کی، امریکی سفارتخانہ کیا کچھ کرتا رہا، جو بائیڈن انتظامیہ کی اشیر بات کے ساتھ پاکستان میں کن کن سیاستدانوں سے ملاقات کرتا رہا، یہ جناب ایک پوری تاریخ ہے اور تمام تر چیزیں موجود ہیں اس جو ہے وہ تاریخ کے اندر۔ اور اب تو کوئی بھی پاکستان کی نوجوان نسل چاہے وہ AI ہو یا گروک ہو ٹویٹر کے اوپر یا دیگر کوئی بھی چیز ہو، بڑی آسانی کے ساتھ ریسرچ کر کے وہ حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک تاریخ ہے نا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب تو اپنی مرضی کی کتابیں بھی بڑے اینکروں، ویلے قلم نگاروں، ملازم صحافیوں سے نہیں لکھوائی جا سکتی۔ تو یہ جناب اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جناب ایسا ہوگا مستقبل میں اندر، اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان کی 7 اکائیوں میں ہے، چاہے اسلام آباد ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو یا بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پاکستان کی تمام تر 7 اکائیوں میں اگر کوئی مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور اگر اس فارمولے کے تحت آگے بڑھا جاتا، 7 اکائیوں کی نمائندگی ہوتی مرکز قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی خود مختاری انہیں دی جاتی، پاکستان آگے بڑھتا، ترقی کرتا، تو طاقت کا جو مرکز پاکستان میں ہمیشہ سے راولپنڈی رہا ہے وہ اب اسلام آباد کی طرف منتقل ہوتا، پارلیمان کی اہمیت بڑھتی، یہ ساری چیزیں تھیں، روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں بند ہوتی۔ اب یہ ایک پورا منصوبہ ترتیب دیا گیا،
اور اب آگے چل کر یہی منصوبہ ہے کہ فاٹا کا انضمام بھی واپس کیا جائے. اسے مولانا صاحب نے کہا کہ علیحدہ صوبہ بنایا جا سکتا ہے, وہاں کا علیحدہ وزیر اعلیٰ ہو, یعنی مولانا کو شیئر دینے کے لیے اور چوچوں کا ایک مربع بنانے کے لیے, اور وہی کام جو کہ 80 اور 90 کی دہائی کے اندر فاٹا اور بلوچستان کی نشستوں کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کر کے مرکز کے اندر حکومت بناتے رہے طاقتور حلقے 90 کی دہائی کے اندر. آپ کو یاد ہے کہ فاٹا کے ان ارکان کا کیا کردار ہوتا تھا. اس جانب ایک بار پھر معاملات کو جناب یہ موڑنے کی کوشش ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سفارتی دباؤ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اس سے پہلے طاقتور حلقے جو ہیں وہ یہ سارا کچھ 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں, تاکہ مستقبل کے اندر اگر الیکشن ہوں بھی تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے اور سپلٹ قسم کا مینڈیٹ آئے. اس پر کافی مواد ہے میرے پاس, لیکن اگلی ویڈیو میں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو صوبوں کے جناب نشستوں کے ساتھ اور کیا پلان ہے آگے چل کر اگلے الیکشن کے حوالے سے طاقتور حلقوں کا, وہ تمام در تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور فیڈ بیک دوستو از حد ضروری ہے. مزدور صافی اپنے ذرائع سے جو خبریں آپ کے پاس لے کر آتا ہے, اس پر آپ کا فیڈ بیک, آپ کا کمنٹ, چینل کو لائک کیے جانا, کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا, ویڈیو کو شیئر کرنا از حد ضروری, تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.